रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले मौजू का तारुफ़ करवा दूँ और ये भी बता दूँ कि ये क्यों लिखा है यहाँ पे। असलन जो गुजारिश की थी नदीम अशरफ साहब ने कि जो शुब्बानुल मुस्लिमीन के तासीसी इज्तिमा पे आपने ख़िताब किया है अक्ल और नकल की कशमकश, तो वो यहाँ पर हो जाए। तो रेपिटिशन ज़रा एक इंसान के ऊपर ज़रा एक बोझ सा महसूस होता है। तो मैंने इनसे कहा कि उसी चीज़ को मैं बयान तो कर दूंगा लेकिन उसका ज़रा मौजू बदल दें, नाम बदल दें और उसकी बुनियाद कहाँ से उठाई गई है अक्ल और नकल की, ताकि वहाँ से शुरू किया जाए। वो तो दरमियान से ख़ास मौजू था तो उसकी जड़ों से उठाते हुए ज़रा उस ऊपर लाएंगे तो ज़रा बात और वाज़ेह हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। और जो उतना हिस्सा है वो तो वहाँ बयान हो गया है, उसको सिर्फ हम एक टच दे देंगे। तो इस हवाले से मौजू जो है आपको अजीब लग रहा होगा तो उसका तसलसल या ताल्लुक़ ये है। अच्छा, आप ज़रा गौर करें तो इंसानी जो शख्सियत है इसके दो पहलू हैं, एक है उसका इल्म और एक है उसका अमल। जहाँ तक इल्म का ताल्लुक़ है कि उसके नज़रियात क्या हैं, अफकार क्या है, सोच क्या है, अकायद क्या है। और ज़ाहिर है एक नॉर्मल इंसान जो होगा उसका अमल उसकी सोच के ताबे होगा, इल्म के ताबे होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक आदमी है कोई काम करना चाहता है लेकिन खुदा न खास्ता हाथ से माजूर है, पाँव से माजूर है तो कर नहीं सकता। अब वो कोई चलना चाहता है तो पाँव नहीं है तो कैसे चलेगा। तो एक नॉर्मल शख्सियत जिसकी फितरत मस्क न हो गई हो तो लाजमन उसका जो इल्म होगा अमल उसके ताबे होगा। और इसी को अरस्तू ने कहा है कि इल्म नेकी है, नॉलेज इज़ विर्चू। ये तभी है कि जब वो इंसान सही सालिम है, अंदरूनी एतबार से, कुव्वत इरादी के एतबार से वो सही है। तो इल्म और अमल के दरमियान ये बड़ा गहरा रब्त है। जहाँ तक अमल का ताल्लुक़ है उसमें एक एतदाल और तवाज़ुन की ज़रूरत है। हम देखते हैं जहाँ तक कि हमारी इनफरादी तालीमात भी हैं उनमें भी वो तवाज़ुन नहीं मिलता हमें। मसलन एक वो लोग हैं कि जो सिर्फ इबादत पर ज़ोर देते हैं, एक वो है कि जो मामलात पर ज़ोर देते हैं। और वो मामलात अदा करते हों या न करते हों, उन मामलात का मामला सही करते हों या न करते हों, गुफ्तगू जब भी शुरू होगी वो कहेंगे देखें ये जो लोगों के हुकूक है अगर दो हिस्सों में तकसीम करें ना, एक हुकूकुल्लाह है एक हुकूकुल इबाद है, तो वो गुफ्तगू हुकूकुल इबाद से शुरू करेंगे। और उसमें वो हदीस भी ले आएंगे कि अद्दीन वल मामला, दीन है ही मामलात का नाम, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के अद्दीन व नसीया, दीन खैरख्वाही का नाम है। दीन की जो स्पिरिट है, रूह है, वो क्या है, वो खैरख्वाही है। तो इसी तरह वो उस बात को लेकर सारी गुफ्तगू करेंगे मामलात के ऊपर। अच्छा, दूसरे जो हैं जो इबादत पर फोकस किए हुए हैं उनका गोया के कोई सरोकार ही नहीं है मामलात से, वो पूरी तवज्जो इबादत के ऊपर होगी। अब अगर मैं इज्तिमाई अमल की बात करूँ, इज्तिमाई तालीमात की बात करूँ तो उसकी फ़र्जियत ही जहनों से ओझल हो गई है, वो मामलात ही जहनों में नहीं रहे। और उसकी तवील वजह भी है कि ये जो चीज़ें इबादत की रही है, नतीजा क्या निकला, सारी तवज्जो इबादत पर फोकस हो गई। और उसकी वजह यह है कि ये सारी चीज़ें 1400 बरस से इंटैक्ट रही हैं। नमाज है तो चल रही है, आज तक चल रही है, रोज़ा है, ज़कात है, ये सारी चीज़ें जारी व सारी हैं। बहरहाल दौर कोई भी रहा हो, चाहे अंग्रेज़ का रहा हो, सिखों का रहा हो, कोई और जालिम और जाबिर हुक्मरान का रहा हो, नमाज पढ़ने पे तो किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, न ज़कात पर किसी ने बैन लगाई है। ये जो इज्तिमाई मामलात थे वो निगाहों से ओझल हो गए, आँख ओझल और पहाड़ ओझल। और इबादत में भी जो ज़ोर रहा है, जो उसकी जिसे कहें जो फरिश्तों की अज़मत थी, उस हवाले से ज़ोर हो गया। वो जो है ना वनख्नो नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक, उसकी तरफ हो गया मामला। और फरिश्ता तो बन नहीं सकता आदमी, वो बनने की इंसान जो है वो कोशिश करता है। तो इस हवाले से असल शय है वो एतदाल और तवाज़ुन जो हमें कायम करना है। इसलिए फिर हमने कहा कि अकल और नकल की कशमकश जो है वहाँ भी एक तवाज़ुन दरकार था। तो उसकी बुनियाद जो है वो कहाँ से उठाई जाए। जहाँ तक उसकी अहमियत का ताल्लुक़ है वो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पहली वही और 5 आयात सूरह अलग की,
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ اب ان 5 آیات کی جو 3 ہیں ان میں سے 2 میں، اور اگلی جو 2 آیات ہیں الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ علم کا ذکر آ گیا، اقرا کا ذکر آ گیا، اور پہلی وہی ہے۔ اسی سے اہمیت اور احادیث کے پورے ابواب، اس پر میں ابھی گفتگو کوئی نہیں کروں گا۔ مشہور مقولہ ہے، کسی کا قول ہے، اور غالباً ابن خلدون کا قول ہے کہ العلم و علمان۔ یہ مجھے وقت ملا، وقت بچانے کے لیے میں نے تھوڑا سا کوئی فلو چارٹ لکھ دیا تھا کہ العلم و علمان، علم 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں علم الابدان، بدنوں کا علم، باڈیز کا علم، اجساد کا علم، جو فزیکل چیزیں ہیں، گویا کہ مادیت کا علم، یہ ہے علم الابدان۔ اور دوسرا ہے علم الادیان، دینوں کا علم۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو تقسیم کی گئی ہیں۔ اسی کو سورہ بقرہ کے آغاز میں، اس کے 4تھے رکوع میں، بالکل آغاز میں ایک کو علم الاسماء کہا گیا، وعلم آدم الاسماء، اور دوسرے کو کہا گیا علم الہدا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ایک ہے کہ آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا علم الاسماء، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم الاسماء جوں ترقی کرتا رہا۔ یہ جو دنیا میں رہنے کا علم ہے، اجساد کا علم ہے، باڈیز کا علم ہے، یہ نسل آدم کو دے دیا گیا، یہ نسل آدم کی میراث ہے۔ بالقوہ پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھ دیا گیا کل کا کل علم، جیسے پورا درخت جو ہے ایک گٹھلی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اخروٹ کا پورا درخت اخروٹ کے اندر موجود ہے، وہ دباتے ہیں تو اسی سے وہ بڑا 50 فٹ اونچا 50 فٹ چوڑا جو ہے وہ درخت جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، وہ سارا درخت اسی میں موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو دنیاوی علم ہے، علم الاسماء ہے، یہ بھی انسان کے ذہن میں موجود ہے، اور اسی کو انسان تجربات کرتے کرتے آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے، جو تیزی سے اور آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ دے دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور خلافت کی بنیاد بھی یہی ہے، اسی بنیاد پر خلافت دی گئی۔ فرشتوں نے جو کہا تھا کہ یہ تسبیح ہے، تقدیس ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم اور کر لیتے ہیں، یہ والا معاملہ جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس آدم کو، جو تمہاری رائے ہے، جو تمہارا خیال ہے کہ یہ کیا کرے گا دنیا میں جا کر، تو یہ خالی اسے میں اختیار اور خلافت نہیں دے رہا، اس کے ساتھ علم بھی دے رہا ہوں۔ وہاں علم الاسماء کا ذکر آیا، اور اسی رکوع کے آخر میں آیا علم الہدا، کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب کبھی بھی تمہیں میری جانب سے ہدایت والا علم پہنچے، علم الہدایت آئے۔ اور یہ علم الہدایت حضرت آدم علیہ السلام کو جتنی ضرورت تھی، اس وقت کی ضرورت تھی، وہ دے دیا گیا۔ ظاہر حضرت آدم علیہ السلام کے وقت ابھی نوع انسانی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، ابھی اس نے بے حیائی نہیں سیکھی تھی، ابھی سود لینا نہیں سیکھا تھا۔ تو اگر اس وقت بتا دیا جاتا کہ یہ بے حیائی کیا ہوتی ہے، تو پہلے یہ ڈیفائن کرنا پڑتا کہ یہ ہوتی کیسے ہے، گویا پہلے سے انسان کو بتا دیا جاتا، اور یہ سود کیا ہوتا ہے۔ تو جب انسان نے سیکھ لیا اس علم الاسماء کے نتیجے میں کہ یہ بے حیائی بھی ہے، یہ سود بھی ہے، تو تب اس وقت علم الہدا بھی اترا کہ نہیں یہ والی چیز جو تم نے سیکھ لیا نا، یہ غلط ہے، اس سے بچو۔ ہاں باقی چیزیں جو تم نے سیکھی ہیں، بریانی پکانا سیکھ لیا، وہ بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے کھاؤ، کبھی نمک تیز کر دو گے، کبھی مرچیں تیز کر دو گے، لیکن ہٹ اینڈ ٹرائل سے تم یہ صحیح بڑھ رہے ہو ادھر، لیکن اس سائیڈ پر مت آؤ۔ یہ علم الہدا آ گیا۔ اس کو بالکل ایسے سمجھ لیں کہ ان سارے علوم کا بھی اگر میں تذکرہ کروں تو یہ ایسے ہی لگے گا کہ ابھی یہاں چھت سے سوراخ ہو اور ایک تھالی آ جائے آپ کے سامنے، اور اس میں کوئی مٹھائی رکھی ہو، کوئی حلوہ رکھا ہو۔ بہت سارے لوگوں کے منہ میں پانی بھی آ گیا ہوگا، لیکن صبر کے ساتھ، کہ کھانا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ مت کھاؤ، ہو سکتا ہے کہ سارے حلوہ کھاؤ اور یہیں بے ہوش ہو جاؤ، لہذا ذرا ہمیں چیک کر لینے دو کہ یہ ہے کیا، اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیا ہے، کہیں حلوے کے دھوکے میں، کہیں مٹھائی کے دھوکے میں کوئی اور شے تو نہیں ہے، تو ذرا چیک کر لیں۔ یہ ہے سائنس کا کام۔
اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے تم چیک کرتے رہو کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے، اجزاء کیا ہے، لیکن یہ آیا کہاں سے ہے یہ تو پتہ کر لو کس نے بھیجا ہے۔ کوئی ندیم صاحب نے اوپر سے بھیج دیا ہے، کوئی وقاص صاحب نے بھیج دیا ہے، کوئی عمران صاحب نے بھیج دیا ہے، کس نے بھیجا ہے یہ تو پہلے پتہ کر لیں نا۔ تو یہ ہے وہ سوالات جو پھر اٹھتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص چھت سے نیچے آ رہا ہے سیڑھیاں اترتا ہوا، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ بحث بند کرو، میں بتاتا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، تو سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور اس کی بات یقین بھی کریں گے اس کی بات کا۔ کیوں؟ کہ وہ چھت سے آیا ہے۔ کیوں؟ جہاں سے یہ اوپر سے چھت سے نیچے یہ پلیٹ جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ لٹکائی گئی ہے، یہ وہاں اسے صحیح پتہ ہوگا۔ یہ ہے وہ کام جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں کہ یہ علم جہاں سے آیا ہے، جہاں سے تمہیں بھیجا گیا ہے، میں وہاں سے آیا ہوں، میرے پاس وہ سورس آف نالج ہے، میں تمہیں ان سوالوں کے جواب بتاتا ہوں کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ انسانی عقل اور سوچ یہ نہیں بتا سکتی یہ، بلکہ مولانا تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے علوم القرآن، اس میں انہوں نے اس بحث کو جو ہے وہ چھیڑا ہے اور کہا ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے ان سینسز سے، آنکھوں سے دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ میرے سامنے انسان ہے، ان کی 2 آنکھیں ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 1 ناک ہے، 1 زبان ہے۔ اچھا ذرا عقل سے کام لے اور عقل کے گھوڑے دوڑائے، اس کے اوپر مزید جو ہے سمجھنے کی کوشش کرے تو معلوم ہوگا ان کے کوئی والدین بھی ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، تبھی انسان آیا، کوئی آگے اولاد بھی ہوگی۔ لیکن یہ انسان آیا کیوں ہے دنیا میں اور اس نے جانا کہاں ہے، یہ نہ میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں، نہ سن کر بتا سکتا ہوں، اور نہ سوچ کر بتا سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے ایک علیحدہ سے سورس آف نالج درکار ہے۔ یہ وہ علم الہدا ہے جو ہمیں بتائے گا کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے اور مقصد کیا ہے، یہ وہ ڈیفائن کرے گا۔ تو جس کسی نے بھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب بھی میری جانب سے وہ ہدایت آئی، فَمَن تَبِعَ، تو جس کسی نے بھی اس کی پیروی کی، فلا ہدا، تو اس کے لیے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اس کے لیے نہ کوئی مستقبل کے اندیشے ہیں، نہ ماضی کا کوئی غم ہے، یہ والا معاملہ ہو کر رہے گا۔ اسی کو شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے بھی لکھا کہ ایک علم الاسماء ہے اور ایک علم الہدا ہے، یا علم وحی ہے۔ علم الہدا کو علم وحی بھی کہا گیا۔ انہی کے پوتے ہیں شاہ اسماعیل، انہوں نے ذرا اس کو اور واضح انداز میں لکھا، جو ان کی مشہور کتاب ہے ابکات، اس کا جو پہلا ابکا ہے، ابکا بمانے چیپٹر، باب، وہ بھی 1 صفحے کا ہے، اس میں انہوں نے ان تینوں علموں کو علیحدہ علیحدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک علم بالحواس ہے، ایک علم بالعقل ہے، اور ایک علم بالقلب ہے۔ یعنی علم بالحواس کیا ہے؟ جو سینسز کے ذریعے، حواس 5 کے ذریعے آپ حاصل کر رہے ہیں۔ اصل میں انسان نے ترقی کی ہے تو یہ حواس ہی نے آگے بڑھ کر کی ہے نا، اسی کے ذریعے زیادہ ہو گیا۔ پہلے آپ ذرا قریب سے دیکھتے تھے، صرف ان آنکھوں سے دیکھتے تھے، اب ٹیلیسکوپ سے کہاں دور تک دیکھنے کی صلاحیت ہی بڑی ہے نا، یا مائکروسکوپ سے کیا ہو گیا ہے، جو انویزیبل پارٹ تھے آپ وہ بھی دیکھ لیتے۔ سننے کی صلاحیت کتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ موبائل اٹھائیں اور امریکہ سے بھی بات سن لیں۔ تو اب یہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے ذریعے سے یہ جو نالج بڑھا، اب اس کو دماغ کے اندر، عقل کے اندر پروسیس کرنا، اس کا نتیجہ نکالنا، ایک انفارمیشن ادھر سے آئی، ایک انفارمیشن ادھر سے آئی، آپ نے دور سے دیکھ لیا کہ بادل جو ہے وہ بحیرہ عرب سے چل پڑے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں 4 دن لگ جائیں گے، بارش بھی اس کا امکان ہے، پیدا ہو گیا۔ تو ایک ہے یہ علم، اس کو پھر پروسیس کرتی ہے عقل، اور ایک فرمایا کہ علم بالقلب، یہ جو سارا دنیاوی علم ہے اس کا منبع اور سرچشمہ ہے یہ دماغ، اور اس کے سینسز ہیں یہ حواس 5، جبکہ یہ جو علم الہدا ہے اس کا منبع اور سرچشمہ ہے قلب۔ انہو نزلہ علی قلب، اس کو تو ہم نے نازل کیا ہے آپ کے قلب مبارک پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب ہو رہا ہے۔ تو ایک علم بالقلب ہے، اس کے اپنے حواس ہے، وہ پورا اپنا وجود ہے۔
ایک انسان بھی، جس طرح یہ دو علم ہے، ایک انسان کے بھی دو وجود ہے، مرکب الوجود ہے، ایک اس کا روحانی وجود ہے اور ایک اس کا یہ حیوانی وجود ہے۔ یہ نہ سمجھے، اور حیوانوں میں جو ٹری بنتا ہے یہ اس میں ٹاپ پر انسان ہے، اس کی سوچنے سمجھنے کی عقل کی صلاحیت جو ہے وہ 1000 گنا زیادہ ہوگی عام جانوروں سے، لیکن وہ بھی سوچتے سمجھتے ہیں۔ اب ایک کیڑا ہے، وہ حرکت کر رہا ہے، آپ اس کے آگے کوئی تنکا رکھ دیں، رکاوٹ رکھ دیں، اب اس نے سینس کیا کہ میرے آگے کوئی رکاوٹ ہے، جب محسوس کیا، اس کے حواس خمسان ہے کہ اس کے حواس نے کہ یہ میرے آگے کوئی رکاوٹ ہے، تو اس نے کیا کیا، اپنا رخ بدل دیا۔ تو ریزننگ ہے، کوئی لاجک تھی، ریزن تھی کہ اس نے اپنا رخ بدلا، اور ڈیسیژن میکنگ بھی کر رہا ہے۔ یعنی اس کے اندر بھی وہ پروسیس ایک چھوٹے سے کیڑے میں بھی چلتا ہے کہ اس نے ایک چیز محسوس کی اور اس کی وجہ تلاش کی، اور وجہ معلوم ہونے کے بعد ڈیسیژن لیا اور کہا کہ مجھے اس رکاوٹ کو فیس نہیں کرنا بلکہ موو کر جانا۔ یہی چیز انسان میں ذرا 1000 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال اسی نالج کو آج کی زبان میں کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج، اکتسابی علم۔ اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو اسی کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے، اکتسابی علم ہے جو انسان نے محنت کر کے حاصل کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ جو علم بالقلب ہے اسے کہیں گے ریویلڈ نالج، علم وحی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ اب ذرا یہ جو دو علم ہے، ایک کا منبع اور سرچشمہ ہے انسانی دماغ، انسانی عقل، یہ حواس، اور ایک کا منبع اور سرچشمہ ہے قلب۔ اچھا، اسی کو عقل اور نقل کی کشمکش کہا گیا۔ اصل میں یہ کیا ہے، یہ نقل ہے۔ نقل یہ وہ والی نہیں ہے جو امتحانوں والی ہے، بلکہ اس کو کہا گیا کہ جیسے ہی یہ نقل ہوتا ہوا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے لوح محفوظ سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہم تک نسلاً بعد نسلاً نقل ہو کر منتقل ہوتا رہا ہے، یہ آیا۔ تو اس اعتبار سے اس کو ایک کو علم بالعقل اور ایک کو علم بالنقل بھی کہیں گے آج کے زمانے میں۔ جہاں تک ایکوائرڈ نالج کا تعلق ہے، اس کی دو شاخیں ہیں، ایک ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، اور وہ بالکل مادیت پر مبنی کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ اجزاء ہیں، یہ عناصر ہیں، یہ ایلیمنٹس ہیں، ان کی یہ خواص ہیں، ان کو ملانے سے یہ ہوتا ہے۔ اور اس کی بڑی بڑی شاخیں اگر میں گنوں، اور ان کی آگے ہزاروں شاخیں بن چکی ہیں، بلکہ نفسیات بھی اب اس میں آ گئی ہے، لیکن اب دیکھیں فزکس کی کتنی شاخیں آ گئی، بے شمار شاخیں فزکس کی، یعنی اس میں اٹامک فزکس بھی آ گئی، ایسٹرونومیکل جو فزکس والا معاملہ بھی آ گیا، اسی طرح کیمسٹری کی بے شمار شاخیں آ گئی، بیالوجی کی بے شمار شاخیں آ گئی، ریاضی کی بے شمار شاخیں آ گئی، اور اس میں واقعتاً انسان ترقی کرتے کرتے کہاں تک جا پہنچا، جس کا اندازہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے والا معاملہ ہو گیا۔ یہ علم اس قدر ترقی کرتے کرتے آگے بڑھا۔ اور دوسری طرف دوسری شاخ ہے کہ انسانی عقل نے ایک اور چھلانگ لگائی، یہ تو باقاعدہ تجربات کر کے ہوا، ایک انسانی عقل نے اور چھلانگ کیا لگائی، اس میں دو حصے اس کی عقل کے ہیں۔ ایک ہے وہ چیزوں کو ڈسکس کرنا اور ان کے بارے میں اندازہ لگانا کہ ما بعد الطبیعات جسے کہیں گے، بیانڈ آف دس ارتھ، بیانڈ آف دس یونیورس، کہ اس کائنات کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس یونیورس کے بعد کیا ہے، ہم آئے کہاں سے ہیں۔ یہ عقل نے ایک اندازہ لگانے کی کوشش شروع کی، یہ فلسفے کا مضمون آ گیا۔ اور ایک اس نے اپنی عقل سے انسانی اجتماعیات کا نظام بنانے کی کوشش کی کہ ہمارا سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے، ہمارا مالیاتی نظام کیا ہونا چاہیے، اور ہمارا معاشرتی نظام کیا ہونا چاہیے۔ یعنی ایک ہو گیا ما بعدت ما بعد الطبیعات، اور ایک ہو گیا جسے کہتے ہیں عمرانیات
یا جسے ابھی خالد صاحب بیان کر رہے تھے سوشل سائنسز، یہ ہے فزیکل سائنسز. یہ کون سا حصہ ہے؟ یہ ہے سوشل سائنسز کا. اور اس میں کیا بات ڈسکس ہو رہی تھی؟ یعنی ایک یہ تھا جسے عمرانیات میں سیاسیات، معاشیات، سماجیات اور اسی کو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بھی کہتے ہیں آج کی زبان میں. میں دونوں چیزیں ذرا تاکہ آپ کا ربط قائم ہو قدیم اور جدید کے ساتھ دونوں بیان کرتا جاتا. تو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کہ دنیا نے سوچا، غور و فکر کی اور جمہوریت کا نظام لے آئے، کوئی اکنامک سسٹم میں مارکس کو لے آئے، کوئی سماجیات میں کوئی سوشلزم لے آئے، کوئی یہ سارے نظام انسانی عقل نے، سوچ نے ترتیب دی اور ان کی بنیاد پر تجربات بھی کر رہے ہیں اور نظام بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اچھا، ایک وہ شے ہے مابعد الطبیعات. مابعد الطبیعات یہ ہے کہ کیا ہوگا. اچھا، اس میں ہر ایک کی اپنی سوچ دی. اسی میں وہ سوچ بھی آئے گی کہ نہیں، یہ دنیا بس ایسے ہی چل رہی ہے، ایک جیسے فٹ بال کو دھکا مار دیا گیا ہے اور وہ فٹ بال خود جو ہے وہ رول کر رہا ہے، ایسے ہی یہ دنیا رول کر رہی ہے، ہم خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں. یہ والا معاملہ بھی آ جاتا ہے. اب اسی میں وہ ساری بحثیں بھی آ جاتی ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، کیسے بنایا. وہ وحدت الوجود کے مسئلے ہوں، ہماؤست کے ہوں، پینتھیزم کے ہوں، وہ سارا اس فیلڈ کے متعلق آ جائیں گے. اب وہ جو عالم امثال ارسطو کا ہے وہ ساری آ جائیں کہ کیسے کیسے مسائل ہیں، حقیقت کیا ہے، حقیقت کی تلاش کیا ہے. اس کے مقابلے میں ذرا ادھر آ جائیے، وہی غیر محفوظ اور وہی محفوظ. پہلے یہاں وہی غیر محفوظ کو سمجھیں. یہ کیا ہوگا؟ رویائے صادقہ، خواب جسے کہیں گے، الہام، کشف، تحدیث. ایک ایک کو میں ابھی ڈیفائن کرتا ہوں. دیکھیے، رویائے صادقہ یا خواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی وحی کا ایک حصہ ہے. یہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی کا ایک حصہ ہے. الہام یہ کیا ہے؟ یہ کسی کے اندر کوئی بات ڈال دینا، کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا. لہما یلہمو کہتے ہیں کسی شے کا چپکے سے نکلوا دینا، کسی کے اندر وہ خیال اور بات ڈال دینا. اچھا، یہ شیطان بھی وہی کرتے ہیں. یہ اس لیے میں نے وہی غیر محفوظ لکھا ہے اس سائڈ پہ. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. یہ شیطان بھی ہیں جو اپنے دوستوں کی طرف وہی کرتے ہیں. وہ بھی تو انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں نا. اچھا، کشف، کسی شے کو سامنے کھول دینا، رکھ دینا کسی کے سامنے. تحدیث، کسی کے منہ میں اپنی بات ڈال دینا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ نہ کچھ محدثین ہوتے ہیں، اور میری امت کے محدث، میرے محدث کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ایک ہے محدث دال کے زیر کے ساتھ، اس کی بات نہیں ہو رہا. محدث وہ ہے کہ جو حدیثیں جنہوں نے جمع کی. یہ ہے محدث کہ میری امت کے محدث کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ ان کے منہ سے نکلوا دیتا ہے. وہ جس طرح کہ علامہ شبلی نعمانی علیہ رحمہ نے وہ پوری باتیں لکھی ہیں کہ 17 وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلوائی، یا 19 چیزیں، وہ اذان کے الفاظ ہوں یا وہ جو بھی فیصلے ہوں. اچھا، وجدان جسے چھٹی اس بھی کہہ سکتے ہیں، ایک وہ بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز الارم کر رہی ہوتی ہے آپ کو، کچھ سمجھ نہیں آتا، اس کی کوئی مادی وجوہات نہیں ہوتی. ایکسٹرا سینسری پرسپشن جسے کہا جائے گا. تو ایک یہ چیز ہے، اور یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے.
بلکہ بہت زیادہ گہرائی میں سمجھنا چاہیں تو کسی جانور کو بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو کیا کیا؟ وہی کی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اس کے اندر بھی ایک بات ڈال دی۔ تو ابھی میں اتنی گہرائی میں جانا نہیں چاہ رہا، میں ذرا اپنے مضمون کی طرف آنا چاہ رہا ہوں اس کو کلوز کرتے ہوئے۔ اب وہی محفوظ اور وہی غیر محفوظ، اسے ہم کہتے ہیں وہی مطلوع، وہی مطلوع، مطلوع کس سے؟ تلاوت سے۔ ایک وہ وہی ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وہ وہی ہے غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ کون سی ہے؟ جو حدیث ہے آپ کے سامنے۔ تو وہی مطلوع سے مراد ہے قرآن۔ میں نے ذرا وہی مطلوع کے الفاظ اس لیے استعمال کیے تاکہ پوری تاریخ انسانی کو اس میں لے لیا جائے۔ قرآن تو صرف ہمارے لیے وہی مطلوع ہے نا، باقی تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، یہ بھی تو وہی ہوئی ہے نا۔ اچھا، وہی غیر مطلوع میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، لیکن جب یہ کسی نبی کو آئیں گی تو یہ اب محفوظ ہے۔ غیر نبی کے لیے یہ محفوظ بھی نہیں ہے اور حجت بھی نہیں ہے۔ یہی چیزیں جب خواب کسی نبی کو آئے تو وہ محفوظ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور حجت بھی تھا، پھر اس پر عمل بھی کیا۔ جو بھی اس کا نتیجہ نکلا اس کو ابھی چھوڑ دیں۔ تو ایک یہ معاملہ وہی غیر مطلوع اور وہی مطلوع۔ اچھا، اسی طرح قرآن حکیم میں کفو ایدیکم والا جو معاملہ ہے، وہ مکہ میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں تو نہیں ہے۔ اسی طرح 16-17 مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو وہ وہی مطلوع میں تو اس وقت نہیں تھا جب پڑھ رہے تھے، یہ تو بعد میں حکم آیا کہ یہ بھی ہمارے ہی حکم سے تھا۔ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بھی وحی آ رہی تھی، اور بھی بات آ رہی تھی۔ بہرحال وہ علم کا ایک علیحدہ دروازہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آراء کیا ہیں، آپ کے اجتہادات کیا ہیں، اللہ کی طرف سے احکامات کیا ہیں، یہ بالکل ایک علیحدہ مضمون ہے جو کسی وقت سمجھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ اس وقت اگر ان دونوں کو ملائیں گے تو ہمارا معاملہ یہ بنتا ہے کہ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علم دین ہے۔ یہ اردو میں نے لکھ دیا، ورنہ علم الدین لکھوں گا تو وہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے، عربی میں وہ علم الدین بنے گا کہ دین کا علم، یہ علم دین بنے گا۔ اور علم الدین کیا ہے؟ قرآن اور سنت دونوں مل کے یہ ہمارے دین کا علم بن گیا۔ اب اس کی دو شاخیں ہیں۔ ایک ہے حکمت اور ایک ہے احکام۔ احکام، اچھا اس میں پھر ذرا تقسیم میں کر دوں تو زیادہ بات سمجھ میں آئے گی۔ حکمت اصولی یا ایمانی، ایک ہے احکام کی حکمت، نماز میں کیا حکمت ہے، روزے میں کیا حکمت ہے، زکوٰۃ میں کیا حکمت ہے، یہ حکمت احکام، اور اس میں انفرادی بھی ہوں گے اور اجتماعی بھی ہوں گے، جس کو شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے حجت اللہ البالغہ میں کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں پر احکام کی حکمت واضح کریں گے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کہ وضو کے یہ فائدے ہیں۔ جیسے آج دنیا میں سائنس، وہ جو علم بالحواس ہے وہ ترقی کر کے وہاں پہنچ رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے کہ یہ جو مسح کرنے سے آدمی پاگل نہیں ہوتا، ابھی وہاں وہ یہ پہنچی ہے کہ یہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، ہاتھوں کو حلال کرنے سے یہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو سجدہ دیا جاتا ہے
اور اگر سجدہ زمین پر ہو، یہ پیشانی لگے، تو یہ جو الیکٹرو میگنیٹو ویوز ہوتی ہیں فضا میں گردش کر، اس سے انسان چارج ہوتا رہتا ہے۔ جب یہ سجدہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چارج ڈکے ہوتا ہے، چارج ختم ہوتا ہے انسان کے اوپر سے، جس کی وجہ سے وہ جو غصہ آ رہا ہے، چیزیں اور بدل رہی ہیں، اس سے اس کے لیے آسانی ہو رہی ہے۔ اب ہم نے کرنا اس لیے نہیں ہے، یہ اب ذرا میں صرف حکمتیں بیان کر رہا ہوں، سجدہ اس لیے نہیں کر، لیکن اس کی یہ ساتھ ساتھ حکمتیں جو بیان ہو رہی ہیں، تو اس سے انسان کے اندر ایک دلچسپی اور ایک محبت اور ایک چیزوں کے ساتھ، احکامات کے ساتھ جڑنا ہو جاتا ہے۔ وہاں شراب پینے سے آپ کو مثانے کا کینسر ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں برائیوں کی بھی اور ان چیزوں کی بھی حکمتیں بیان کرنا۔ اچھا، اجتماعی یا درمیانی بات میں اگر کروں، آپ کو اگر فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ اپنی جائیداد کس کو دیں، ذرا اس علم کو بند کر دیں، تو اپنی عقل سے فیصلہ کر کے بتائیں، ذرا سارے سوچیں کہ کس کو دیں گے۔ آپ کے سامنے آپ کی بیوی بھی کھڑی ہے، والدین بھی کھڑے ہیں، بچے بھی کھڑے ہیں، بہن بھائی بھی کھڑے ہیں، سب کے دلائل اپنے اپنے ہیں۔ والدین کہیں گے کہ ہم نے تجھے پالا پوسا ہے، تیری ساری چیز کس کی ہونی چاہیے؟ میری ہونی چاہیے۔ بیوی کہے گی میں نے اپنے والدین کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، برادری کو چھوڑا، تیری ساری چیز کس کی ہونی چاہیے؟ میری۔ اولاد کہے گی۔ تو بتائیں کوئی انسان عقل سے فیصلہ کر سکتا ہے؟ یا نوع انسانی کا اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ کیسے تقسیم کرنی چاہیے؟ کوئی اولاد کی طرف جائے گا، کوئی بیوی کی طرف جائے گا، کوئی والدین۔ بڑا بھائی کہے گا والد صاحب تو کچھ کرتے ہی نہیں تھے، سارا میں نے کمایا ہے، تجھے پڑھایا بھی ہے، سارا مجھے دے۔ بعض جگہ پر یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے نا، تو کیا کریں گے؟ انسانی عقل جواب دے جائے گی۔ اور اللہ نے احسان نہیں کر دیا، ہمیں بتا دیا یہ بیوی کا ہے، یہ بچوں کا ہے، یہ والدین کا ہے، اب اس کے بعد کوئی پوچھتا ہے؟ کتنا بڑا کرم ہے، لیکن آپ اس ٹینشن میں پھنس کر رہ جاتے۔ اچھا، اسی طرح حکمت، اب وہ جو دوسری آئی ہے یہ حکمت احکام اور ایک ہے حکمت اصولی۔ انفرادی اور اجتماعی احکام، چونکہ یہ ان ساری ٹرموں سے آپ واقف ہیں تو ان پر میں زیادہ گفتگو نہیں کر رہا۔ حکمت اصولی یا حکمت ایمانی، یہ وہ شے ہے کہ جس کا تعلق جڑتا ہے یہ ما بعد الطبیعات سے۔ یہ ایک چیز ہے۔ یہاں دیکھیں کہ حکمت اصولی یا حکمت ایمانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے۔ وہاں انسانی عقل ایک اپنا اندازہ لگاتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اسی طرح یہ اجتماعی احکام ہے، اور یہاں بھی انسان نے کیا کیا؟ اپنی سوچ اور عقل سے کچھ اجتماعی احکامات جو ہے وہ بنائے۔ اچھا، ان کو جوڑنے کا نام ہے علم الکلام۔ انسانی سطح کے اوپر، انسانی عقل کے اوپر ایمان کے ان حقائق کو سمجھانا، ان کا تعلق قائم کر دینا، یہ ہے علم الکلام۔ اور یہ انسانی ناگزیر ضرورت ہے، اور ہر دور کی ضرورت ہے۔ ہر دور کی اس علمی سطح پر جس پر کہ انسانی عقل پہنچ چکی ہو، وہ ایمانی حقائق، ما بعد الطبیعاتی حقائق، یا یہاں پر میں آؤں گا تو اسے کہیں گے ایمان بالغیب کو اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیفائن کرنا۔ تو یہ ہے عقل اور یہ ہے نقل، یہ ہے کشمکش۔ اب آ جائیں ہم اپنی اس اصلی بات کی طرف۔
اور ایک عقل اور نقل کی کشمکش یہ بھی ہے، یہ بھی علم الکلام ہے، یہ بھی ہے، یہ ذرا دوسرے درجے کا کام ہے، نچلے درجے کا کام ہے کہ ان اجتماعی احکام کی حقانیت ثابت کرنا کہ یہ زیادہ صحیح ہے اس انسانی سوچ سے۔ تو یہ ان دو سطح پر عقل اور نقل کی یہ کشمکش یہ رہے گی، یہ علم الکلام رہے گا۔ اس کی میں نے وہاں مثال بھی دی تھی کہ بچپن میں جب میں مسجد میں گیا تو مولوی صاحب نے ڈرایا کہ نماز نہیں پڑھنے آؤ گے تو اللہ دوزخ میں جلائے گا۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، یہ دوزخ ہوتا کیا ہے؟ تو میں گھر گیا، جا کے پوچھا کہ وہ تو مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں چلے گا جو نماز نہیں پڑھے گا، تو یہ دوزخ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، جس نے نہیں سوچا خیر ہے، اب جس کے ذہن میں آ گیا یہ دوزخ ہے کیا شے، اب مسئلہ بن گیا۔ تو میں نے سب سے پہلے دادی اماں سے پوچھا یہ دوزخ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ دادی ایک بچے کو کیسے سمجھاتی ہے؟ ان کا تندور جل رہا تھا، انہوں نے کہا دوزخ ایسا ہوتا ہے۔ میں کہا اس میں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ جڑی کو والیاں لکڑیاں نے نا اس نے انگار ٹھیک رہنے، وہ بڑی دیر تک جلنے میں۔ تو میں اللہ تعالیٰ کس نال اپنا تندور پکھانے ہو سن بھائی، اللہ تعالیٰ کس نال چلانے ہو سن اپنا تندور؟ نہ کوئی نہیں ہے لکڑی، زیتون کی جو ہمارا جنگلی زیتون ہوتا ہے نا اس کی لکڑیوں سے جلاتے ہوں گے۔ کچھ عرصے بعد جب ذرا بڑا ہوا تو میں نے اندازہ کیا کہ درخت تیزی سے کٹ رہے ہیں اور جب تک قیامت آتی یہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ کس سے جلائے گا؟ اب پھر مسئلہ بن گیا ہے۔ اس عقل نے کیا کیا؟ ایک مسئلہ بنا دیا۔ اب میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ کوئلے کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے، بڑی سخت آگ ہوتی ہے، اس سے جلایا جائے گا۔ اب انسانی عقل کے مطابق جو ہے نا، میں صرف اسی طرح نو انسانی نے سفر کیا ہے۔ اب جس طرح ایک بچے کی عقل یہ ارتقا کر رہی تھی، ایسے ہی اس دنیاوی علم کے مطابق اسے سمجھایا جا رہا تھا۔ بعد میں جب بڑے ہوئے، سائنس پڑھی تو معلوم ہوا کہ نہیں، اب تو الیکٹرک فرنسز کا دور آ گیا ہے، اب تو ایٹم بمز کا دور آ گیا ہے، سورج میں کیا ہو رہا ہے۔ تو تصور کیا تھا دوزخ کا، کہاں سے کہاں جا پہنچا۔ لیکن دوزخ پھر بھی ویسا نہیں ہے، نہ اس تندور کی طرح، نہ اس اور بڑی سے بڑی شے کی طرح، لیکن اس عقلی انسانی کے مطابق اس کو سمجھانا ضروری تھا۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سمجھا رہے ہیں کہ دجال کی جو سواری ہوگی، ایک اس کا پاؤں، دجال کا جو گدھا ہوگا، ایک پاؤں ایک ملک میں رکھے گا، ایک دوسرے میں 24 گھنٹوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ اب دیکھیں اس وقت سواری کے لیے کیا اویلیبل تھا؟ گھوڑا تھا، گدھا تھا، اونٹ تھا، خچر تھا، یہی تھا نا سر، 3-4 چیزیں تھیں۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے وہ جہاز میں سفر کرے گا تو یہ سمجھانا اس وقت کے لوگوں کے لیے مشکل تھا کہ جہاز ہوتی کیا بلا، اس وقت تک تو سائیکل نہیں بنی تھی، اس وقت تو کار یا موٹر سائیکل سمجھانا ہی مشکل تھا۔ لہٰذا کس کے ذریعے سے سمجھایا گیا؟ اس وقت کا جو علم تھا اس سطح پر اس چیز کو سمجھایا گیا۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اسے کسی مثال کی ضرورت نہیں۔ اب جب کہا کہ جنت میں جائیں گے تو جنت کا ایک اجمالی تصور دینا بھی ضروری تھا کہ جنت ایسی ہوگی۔ اچھا، ادھر ساتھ فرما دیا کہ جنت جو ہے مالا عین رات و مالا اذن سمعت و ما خطر علی قلب بشر، کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، کسی دل پر اس کا گزر نہیں۔ لیکن ساتھ کیا بتا رہے ہیں؟ نہریں ہوں گی، دودھ کی بھی ہوں گی، شہد کی بھی ہوں گی، یہ ہوگا، اس طرح سے ہوگا۔ تو ایک تصور دینا بھی ضروری ہوتا ہے ان مابعد الطبیعتی حقائق کا۔ تو ہر دور کے انسانی لیول پر وہ ہوا۔ اب ذرا اس کو سمجھیں، میں پھر دوسری طرف آتا ہوں، یا پہلے چیز کو ایک طرح سے سمجھ لیں اصولی طور پر۔ دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ قرآن و سنت، یا اس کو ڈاکٹر رفیع الدین کے الفاظ میں کہوں گا کہ دس از ورڈ آف گاڈ اور دس از ورک آف گاڈ۔
وہ اللہ کا کام ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قول ہے اور وہ اللہ کا فعل ہے، یہ یونیورس فعل ہے۔ تو کیا ایسی ہستی کے قول و فعل میں تضاد ہو سکتا ہے؟ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہماری سمجھ کا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا، اس کے کام اور کلام میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق ہے تو صرف ہماری سوچ کا، عقل کا، سمجھ کا۔ اب آ جائے ابتدائی دور میں، یہ اس وقت جو میں نے بیان کیا تھا نا کہ عقل و نقل کی کشمکش اور اس میں دو حملے ہوئے، ایک ابتدائی دور میں اور ایک بعد میں۔ شروع میں تو میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وہ تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی تھی کہ عقل اس میں خاموش تھی، ایمانی حقائق اتنے زیادہ تھے۔ لیکن جو ہی وہ ذرا آگ ٹھنڈی پڑی ایمان کی تو اب یہ عقل اور نقل کی کشمکش شروع ہوئی، اور پہلا دور وہ ہے فلسفے اور منطق کا، کہ یہ ساری بحث کس سے ثابت ہو رہی تھی؟ فلسفے اور منطق سے ہو رہی تھی۔ اسی کے ذریعے پھر ان چیزوں کو ڈیفائن کیا اشاعرہ نے، ماتوریدیہ نے۔ اب میں اس میں بھی تفصیل میں نہیں جا رہا، ابو الحسن علی اشعری اور ابو منصور ماتوریدی نے۔ جیسے مسائل میں ہمارے یہ امام ہے نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، عقائد میں وہ ہیں کہ کیا عقائد ہے اہل سنت کے؟ اشعری اور ماتوریدی کہلاتے ہیں نا۔ یہ جو آپ یوں سمجھے کہ 6 کلمے کہاں سے آ گئے، کیسے ڈیفائن ہوئے؟ یہ اسی ساری بحث کے نتیجے میں جب یہ آیا کہ کیسے ہو جائے گا، کس طرح سے ہو جائے گا، وہ بات آئی۔ یا تھوڑے آپ، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، تو میں پھر ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ یہ آپ نے مشہور مسئلہ سنا ہوگا نا، خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ عقلی بات تھی کہ قرآن کیا ہے، اس کو کیا ڈیفائن کریں گے؟ تو کہا گیا کہ یہ شے ہے، اللہ خالق و کل شیء۔ دلیل آ گئی کہ بھائی اللہ نے ہر شے پیدا کیا، بنائی ہے، تو قرآن کیا ہے؟ ایک شے ہے، لہذا مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اب یہ مسئلہ یہاں ہٹ کر رہا تھا، اب وہ عقل سے آیا نا، اب یہاں وہ اس بات پر ہٹ کر رہا تھا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو شے نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ اب یہ عقل اور نقل کا ٹکر لگ گئی۔ اہل کیسے کرے؟ بات وہاں بھی دلیل قرآن سے آ رہی ہے، حدیث سے آ رہی ہے کہ اللہ خالق و کل شیء۔ آخر ایک مولوی صاحب کی سمجھ میں دربار میں بات آئی، اور انہوں نے کہا دیکھو قرآن میں یہ بھی تو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے نفس کے اوپر کیا کر لیا ہے؟ رحمت جو ہے واجب کر لیا ہے، رحمت کو کر لیا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے نا کہ نفس ہے، تو کل نفس ذائقۃ ہر نفس کو موت کا ذائقہ، تو اس کا مطلب وہ اللہ کو پر بھی موت آئے گی، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا۔ اور کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن شے ہے، ان دلیلوں کا پھر یہ مطلب بھی نہیں لے سکتے ہو تم۔ تو اب یہ وہ عقل اور نقل کے ذریعے جوابات اور سوالات ہوتے رہے، اس فلسفے اور منطق کی بنیاد پر عقائد کا معاملہ ہوتا رہا۔ لیکن اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ فلسفے اور منطق کا دور گزر گیا، اس میں آخری ضربیں چلے امام ابن تیمیہ نے لگائی، امام غزالی نے لگائیں، اور حافظ ابن قیم نے لگائیں، تحافت الفلاسفہ لکھی، رد علی المنطقیین لکھی، یہ پوری ہسٹری ہے۔ اب یہ جو دور تھا، اس میں وہ فلسفے اور منطق کی جگہ لے لی سائنس نے۔ اب وہ ایمانی حقائق سائنٹیفک ریزنز کے ذریعے ثابت ہوں گے، اس کی ضرورت اب دنیا کو پڑ گئی ہے۔ اب فلسفہ اور منطق کوئی نہیں پڑھتا،
اب دنیا سائنس کی ریزن مانگتی ہے. پہلے واقعہ معراج ثابت کیا جاتا تھا فلسفے اور منطق سے، اب ثابت کرنا پڑے گا آپ کو سائنس سے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے. اب جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے تو انہیں اس تھیوری کا کچھ اندازہ ہوگا. یا آسان زبان میں یوں سمجھا لوں، E=mc²، جو آئنسٹائن کا فارمولا، کہ اگر کوئی شے سپیڈ آف لائٹ گین کر لے تو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے وقت تھم جاتا ہے، وقت رک جاتا ہے. اب آپ کو چیزیں یہاں سے، اب ایک جدید علم الکلام کی ضرورت ہوگی جو سائنٹیفک طریقے سے چیزوں کو، ان مابعد الطبیعاتی حقائق کو، ایمان بالغیب کو، عقل انسانی جو ہے، ذہن انسانی ہے، اس کے قریب لانے کی کوشش کرے. یعنی ان ایمانی حقائق کو قریب لانے کے لیے اب سائنس سے دلیل چاہیے انسان کو. اچھا، اسی میں جو پرانا علم الکلام ہے، اچھا یہ کوئی ہمارا ہی کام نہیں ہے. آپ کو تاریخ میں مل جائے گا کہ یہودیوں کا علم الکلام، عیسائیوں کا علم الکلام، یہ سارے کام اپنے دور میں وہ بھی کیے انہوں نے. وہ جو کانٹ نے لکھی ہے نا کتاب دی کرٹیک آف پیور ریزن، تو کیا ہے اس میں؟ یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنا ہے بھئی اللہ ہے. تو یہ مسئلہ کیا یہودیوں کے ساتھ نہیں تھا، عیسائیوں کے ساتھ نہیں تھا؟ لہذا اس نے ایک ایک کو لیا کہ یہودیوں کے علم کلام کے تحت یہ جو دلیلیں دی گئی فارغ، عیسائیوں کے علم کلام کے مطابق دلیلیں دی گئی فارغ، یہ مسلمانوں کے علم کلام کے مطابق دلیلیں دی گئی فارغ. اس نے اپنا ایک سارا وہ مسئلہ چھیڑا. تو یہ ہر انسانی دور میں یہ ضرور ہے، اس سے مفر نہیں ہے، نہ کوئی پھر آگے کام کیا جا سکتا. اب ذرا تھوڑا سا آگے آئیں تو مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے میدان اس کو بنایا ہے. ذرا آپ غور کریں، انہوں نے اس کو نہیں چھیڑا، اس حصے کو. وہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہوتے تھے، اب ڈاکٹر صاحب کی بات کو سمجھے، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اس پر توجہ مرکوز کی ہے، اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے. یہ چارٹ سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ انہوں نے اجتماعی جو زندگی اور معاملات تھے، ان چیزوں کو لے کر اس کے اوپر پرائرٹی ثابت کرنے کی کوشش کی. اب عقل اور نقل کی کشمکش کا مضمون پڑھیں گے تو میرا خیال ہے آپ کو ذرا بہتر سمجھ میں آئے گی کہ بیسس یہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس صدی میں واحد علامہ اقبال ہیں جنہوں نے اس کو موضوع بنایا ہے، اور کسی نے نہیں بنایا. شبلی نعمانی علیہ الرحمہ نے کام تو شروع کیا تھا لیکن وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچا، اور نہ وہ آغاز ہو سکا ان بنیادوں پر جس کی آج کو ضرورت تھی. تو یہ کام جو شروع کیا علامہ اقبال نے، اور ریکنسٹرکشن میں انہوں نے پھر اس جیسے مشکل موضوع اٹھائے. مثال کے طور پر ہم ذرا لوگوں کو قائل کرنے کے لیے حوالہ دیتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ اقواما، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو چھوڑنے کی پاداش میں پاتال میں دھکیل دے گا، زوال سے دوچار کرے گا. تو یہ امریکہ کون سا قرآن پڑھ رہا؟ یورپی اقوام جو ہے وہ کیسے ترقی کر گئی ہیں؟ ادھر ہم دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ اس کتاب کے ذریعے سے اٹھیں گے. آگے نا مسئلہ، دین کے اوپر حرف آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ حدیث کے اوپر حرف آ گیا، یا پھر ماننا پڑے گا کہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا پھر ماننا پڑے گا کہ سمجھ نہیں ہے تو سمجھاؤ، پھر سمجھنا پڑے گا. اب یہ ہے وہ بات جو ہمارے دین میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کو آج کی سائنس یا آج کی دنیا جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ مان نہیں رہی ہے. وہ صرف عقائد کی گتھیوں میں یہاں سلجھے ہوئے ہیں، یہاں پڑے ہوئے ہیں نا. آپ بھی بیان کرتے ہیں یہ حدیث کے نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. تو کہاں دنیا نے ترقی کی ہے؟ انہوں نے تو قرآن کو نہیں مانا، تو پھر کیا کریں گے اس بات کا؟ اسی طرح پورے طرح دین کا معاملہ لینا پڑے گا. تو علامہ اقبال نے اس کو لیا اور انہوں نے کہا کہ کیا ہے کہ انر کور آف ویسٹرن سویلائزیشن از پیور قرآنک.
ان قرآن کو مانا نہیں ہے، اس پر عمل کیا ہے۔ انہوں نے قرآن کے اس ارشاد پر عمل کیا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جو سینسز ہیں ان کو تجربات، مشاہدات، اس پر بنیاد رکھی ہے، توہمات کو پرے کر دیا ہے۔ ہم آج بھی توہمات میں ہیں، یورپ میں بھی ایسے توہمات ہیں کہ ان کی بنیاد کس پر ہے؟ مشاہدات اور تجربات پر۔ اور یہ اصول اور قانون کس نے دیا؟ یہ قرآن نے دیا دنیا کو پہلی دفعہ۔ تو یہ ہے وہ شے جو ریلیٹ کرنی پڑے گی۔ اسی طرح انہیں جنت، دوزخ، یہ سارے مشکل مسائل اٹھائے، وہ ابھی میں چھیڑنے کو تیار نہیں، صرف اہمیت اجاگر کر رہا ہوں کہ یہ ہے وہ کشمکش۔ اب دیکھیے، اسی میں سمجھ لیں کہ کرنے کا کام تو یہ ہے کہ یہ اساتذہ کے زیادہ، میں کہوں گا اہل علم لوگوں کے کرنے کا، انقلابی تو بہت مشکل سے کریں گے نا، انہیں تو یہ کیا ہوا چاہیے دلائل کے لیے، کہ ان دونوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنا، کمپیٹیبلٹی۔ یہاں کمپیٹیبلٹی نہیں کر سکتے آپ، یہاں کمپیٹیبلٹی ہوگی، مطابقت ہوگی، یہاں اس کی سپیریورٹی ثابت کرنی ہوگی اس کے اوپر۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں میں کام کیا ہے، مولانا مودودی کا کام صرف نچلے والے حصے میں ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس میں تھوڑا اضافہ کیا۔ اور دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی لیے ڈاکٹر صاحب ان فلسفوں کو بھی چھیڑتے ہیں کہ ارتقاء کا مسئلہ کیا ہے، ہوتا ہے یعنی حقیقت انسان کیا ہے، حقیقت وحی کیا ہے۔ اب یہ علم الغیب والے مسئلے ہیں نا، حقیقت انسان کیا ہے۔ تو انہوں نے آج کے دور کے مطابق اس کو ذرا ٹچ دینے کی کوشش کی ہے اس میدان میں بھی۔ اب میں وقاص صاحب دیکھ رہے ہیں تو میں اس طرف نہیں ہوں گا کہ جس کی توبہ کر لی گئی ہے کہ اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے، نہ سوشل سائنسز کو، اور نہ دیکھیں نا وہی کیا آتا ہے، ارتقاء کا مسئلہ ڈاکٹر صاحب کا نہیں، اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی، یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا، یہ ذاتی مسئلہ تھا۔ یہ وحدت الوجود کا مسئلہ، وجود باری تعالیٰ کا جو آتا ہے، یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ذاتی مسئلہ تھا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ ذاتی مسئلے نہیں تھے، یہ آج کے نو انسان کی ضرورت ہے۔ اگر صرف آپ نے اپنے میں ہی کام نہیں کرنا، آپ نے گلوب کو ہدف اگر بنانا ہے تو وہاں یہ مسائل ہیں۔ اب آخری بات، دجالیت کیا ہے؟ یہ علم ایک وحدت ہے، اس کو یہ جو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یہ علم میں شرک ہے۔ شرک کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دو آنکھیں انسان کو دی۔ دیکھیں، انسان دیکھتا دو آنکھوں سے ہے، لیکن اس کے یہاں دماغ کے اوپر پکچر کیا بنتی ہے؟ ایک بنتی ہے نا۔ تو اللہ کو یہ دو آنکھیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی دیکھتا ہے، ایک ہی سے دیکھتے ہیں ہم سارے نو ایک آنکھ نال دیکھو کیا جائے نا؟ لیکن اللہ نے دو آنکھیں دی، دونوں سے دیکھتے ہیں، آپ کے ذہن میں پکچر ایک بنتی ہے، 3 ڈائمنشن پکچر ایک بنتی ہے، کامل تصویر تب بنتی ہے۔ اور ذرا سا آپ نے اپنے بوڑھوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ ذرا آنکھ میں ٹیڑھ پن سکوینچ آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میت ایک ایک نے 7 دس نے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک ایک کے 7 نظر آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کا تصفیہ، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی تاکہ ایک بنے۔ اسی طرح نقطۂ نظر کسی شے کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، انقلاب کے بارے میں، یہ ان دونوں آنکھوں سے دیکھیں گے تو کامل تصویر بنے گی۔ یہ توازن اور اعتدال ہوگا۔ آپ اس سے توبہ کر لیں اور کہیں میں اسی کو دیکھوں گا، یا اس سے کہیں میں اس کو دیکھوں گا، یہ اعتدال کی راہ نہیں ہے۔
ان دونوں آنکھوں سے دیکھنا. اور آج کے دور میں ہو کیا گیا ہے, جن کی یہ آنکھ کھلی ہے وہ بند, مدارس اور اہل علم ان کی یہ آنکھ کھلی اور یہ بند ہے, اور جن کی یہ کھلی ہے ان کی یہ بند. تو دجال تو کانا ہوگا نا, ایک ہی آنکھ چلتی ہے. اچھا اسی وجہ سے ذرا سمجھ لیں, ایک اور بات ذرا بتاؤں, یہ جو لوگ ہیں ان کی جب یہ آنکھ کھلی ہے اس وہ والی پتہ نہیں, بند ہے, تو انجانے میں وہ ساری سپورٹ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہیں یہ میں نے کیا بات کہہ دی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ہم نے سود نکالا, مالیاتی نظام, ٹھیک ہے, یہاں سود آ گیا نا, یہاں وہ کیا ہے, حرام ہے. تو یہاں کام کیا کرنے کا تھا اہل علم کا, کہ اس کے تار پور بکھیر دیتے, ایک ایک جز علیحدہ کرتے, اور اس کا حرام ہونا ثابت کر دیتے کہ یہ ہر لحاظ سے دنیا کے لیے تباہی ہے, غلط ہے. کام تو یہ تھا کہ یا فتوے دے کر اس کو سپورٹ کرتے, 95% اہل علم فتوے دے کر اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے. بات سمجھ میں رہی, یہ ہے گہرائی, یہاں سے اٹھے. کام یہ ہے کہ اس کی سپیریورٹی ثابت کرے, اس کو فتوے دے کر ثابت نہ کرے, اور آج کے لیول پر آج کے دلائل سے ثابت کرے. جب تک اس گہرائی میں چیزیں آپ نہیں جا کر سمجھ کر اوپر آئیں گے تو آپ کو کوئی ادھر ادھر لے جائے گا, آسانی سے لے جائے گا. میں اسے کروں کہ ہم نے بنیاد میں یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب سے پڑھی, اس لیے ان کے بیٹوں نے بھی ہمیں ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی تو ہم نہیں ہوئے, کیونکہ یہ ان کے باپ سے ہم نے خود پڑھی تھی. تو یہ دجالیت بھی ہے ایک طرح سے, ایک علم ایک آنکھ بند کر لے اور آدمی دوسری کو رکھے. اور خلافت کی اساس یہ ہے, اس بنیاد پر خلافت بھی, یہ ڈاکٹر صاحب بتاتے تھے امامت کی اساس ہے. یہ علم اور یہ علم ساتھ ساتھ رہیں تو کوئی حرج نہیں, جہاں مرضی چلے جائیں. اس علم الاسماء کے ساتھ اس علم الہدا کا رہنا یہ ضروری ہے. یہ چاہے عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے وہاں آسمان تک بھی پہنچ جائے, تو علم الہدا ساتھ ہوگا تو کوئی بے فکری ہے. اگر یہ ساتھ نہیں ہوگا تو یہ نقصان دہ ہوگا اور تباہی اور بربادی ہوگی. اسی لیے ڈاکٹر برہان الدین فاروقی صاحب نے ایک دفعہ کام بھی کیا تھا کہ فزکس کی کتاب میں بھی اگر شروع میں لکھ دیا جائے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس کے یہ اصول اور قانون رکھے, تو ایک سائنٹسٹ کا, ایک طالب علم کا ذہن پہلے سے ہی اس طرف ہوگا. لیکن یہ سائنس اس کو پہنچا جاتی ہے دہریت کی طرف. اور یہاں پر بھی کمیونزم دم توڑ چکا. کہنے والے کہتے ہیں کہ سرمایہ داری بھی دم توڑ رہی ہے. نو انسانی کہاں جائے, نو انسانی کے پاس راہ کیا ہوگی, کہ جب تک ہم ایک اجتماعی نظام دنیا کے کسی خطے میں ثابت نہیں کر دیتے, جب تک معاملہ بنے گا نہیں. تو یہ ہے کشمکش, وہ ذہنی کشمکش انہیں کہیں اور لے جاتی ہے, کیونکہ یہاں ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. تو آج کا دور سائنسی دور ہے, یہاں تو مشاہدات اور ثابت کرنے والا دور ہے. یہاں تو دور وہ آ گیا کہ مشاہدہ کر کے کوئی آئے گا. تو یہاں علم الکلام عملاً بھی کرنا پڑے گا.
میں اسی پر اپنا جو ہے وہ اکتفا کرتا ہوں. کوشش کی ہے کہ جس بات کے لیے مجھے ندیم اشرف صاحب نے دعوت دی تھی کہ یہ جو عقل و نقل کی کشمکش ہے اس کی بنیادیں تاکہ آپ تک پہنچا دوں اور سمجھانے کی کوشش کروں. اگرچہ یہ بڑا ایک مشکل مضمون تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی بنیادیں اگر ڈل جائیں گی تو ان چیزوں پر پرکھ کر سوچ کر آپ آگے بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے.